अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। तमाम अहले लाहौर को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आज सरकार दो आलम नबी पाक आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर रहबर, बतौर रहनुमा और उनकी रियासत मदीना क्या थी, आपको बताएंगे बनाम सरकार में। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है तो फिर इतने एस्पेक्ट्स और इतने तरीके से इसको डिस्कस किया जा सकता है कि इंसान की ज़िंदगी का कोई एक ज़ाविया, कोई एक नज़रिया या कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें नहीं मिलती। लेकिन आज ईद मिलादुन नबी के दिन जो टॉपिक हमने बनाम सरकार में सेलेक्ट किया है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर हुक्मरान, बतौर रहनुमा, बतौर लीडर कैसे थे, क्या क्या क्वालिटीज़ थी उनमें जो हमें सीखने की ज़रूरत है, जो हमें अपने हुक्मरानों में, अपने लीडर्स में जो आज यहाँ पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ में हमें नज़र आते हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है और हमें उनसे डिमांड करनी चाहिए कि उनकी पर्सनालिटी में, उनकी तर्ज़ हुकूमत में वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन फिनोमेना पिछले कुछ सालों से बार बार यूज़ किया जा रहा है रियासत मदीना का। तो रियासत मदीना असल में थी कैसे? मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रियासत कायम कैसे की, किस तरीके से उस रियासत में लोग रहा करते थे और उसके असल सतून हैं क्या, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर रहनुमा, रहनुमा का लफ्ज़ उनके साथ जब आता है तो चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट लीडर, जिन्होंने सबसे बड़ी तहरीक को ना सिर्फ लीड किया, कामयाब बनाया और मुसलमानों के लिए एक पूरा रहती दुनिया तक एक पूरा सेटअप जो है वो कायम कर दिया। इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद अमानत रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। आपको सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। सर, जब भी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, हुक्मरानी से ज़्यादा रहनुमाई का एक लफ्ज़ जो है वो उनकी पर्सनालिटी के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ जाता है। थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी ज़ात को, ज़ात अक़दस को अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर भेजा और नबी और रसूल के इस उन्वान और इस मनसब के तहत फिर दुनियावी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ और दुनियावी जितने भी पहलू जिसे आप डिस्कस भी कर रहे हैं वो सब के सब फिर इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसे अपना पैगम्बर बनाया, अपना नबी और रसूल बनाया, उसको वो सारी सिफ़ात और वो सारी ख़ूबियाँ अता की कि जो एक माशरे के लिए और इंसानों के लिए जो लाजिम और ज़रूरी होती हैं। कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के बारे में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वो रहबर हैं, वो रहनुमा हैं। जैसे अभी आपने कहा, रहबर और रहनुमा दर हकीकत वो होता है कि जो लोगों की रहनुमाई इस तरीके से करता है कि लोग माशरे के लिए मुस्बत और माशरे के लिए तामीरी बन जाते हैं। यानी असल जो जब हम लीडर की बात करते हैं ना, रहबर और रहनुमा की बात करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी बुनियादी खूबी यही होती है। देखिए, रहबर उसे क्यों बनाया जाता है, रहनुमा क्यों बनाया जाता है? वाज़ेह बात है कि वो लोगों से, आवाम से, अपने मुखातबीन से मुख्तलिफ होता है, सलाहियत में ज़्यादा होता है, ज़हानत में, मजाज में, तबीयत में बेहतर होता है, तो फिर उसको कहा जाता है कि ये लीडर है, ये रहबर और रहनुमा है। अब आप देखिए, यजीद का जब ज़माना था ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले उस वक्त से, उस साल से आपने पनाह मांगी थी कि जब हुकूमत ऐसे लोगों के हाथ में आ जाए कि जो लोग यानी फ़रासत रखने वाले ना हों, बसीरत रखने वाले ना हों। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि रहबर और रहनुमा उसको बनाया जाता है कि जो अखलाक में, आदात में, ज़हानत में, फ़रासत में लोगों से कहीं बेहतर होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने असहाब की, अपने लोगों की तरबियत की। अच्छा, फिर रहबर और रहनुमा का एक पहलू ये भी होता है कि वो जो उसके साथ वाबस्ता लोग होते हैं उनकी ऐसी तरबियत वो करता है कि वो भी एक आला नमूना और एक आला मिसाल माशरे के लिए पैरोकार भी ज़ाहिर है जब बनते हैं तो वो उसी को फॉलो करते हैं। यानी ये असल रहबर रहनुमा का ये काम होता है। यानी आप देखिए कि जैसे सियासत को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं या माशरत को या अमली ज़िंदगी को, उसमें आप देखते हैं कि रिटेलिएशन, रिएक्शन ये बहुत जल्दी इंसान में पैदा होता है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ پر الزام بھی لگتے ہیں، تہمتیں بھی لگتی ہیں، اس میں آپ پر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب ایسے موقع ہوتا ہے کہ جس پر آپ اپنے پیروکاروں کو، اپنے وابستگان کو تحمل مزاجی کا اور صبر کا آپ مظاہرہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی کوالٹی یہ نہیں ہوتی کہ بھئی اگر کسی نے آپ کے خلاف کچھ کہا تو آپ اپنے پیروکاروں کو، ورکروں کو، وابستگان کو آپ پیچھے لگا دیں کہ بس اس کا جو ہے نا کریکٹر اسیسینیشن اس کی شروع کر دو، اس کو تباہ و برباد کر دو، اس لیے کیونکہ یہ ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کفار و مشرکین نے بہت کچھ کہا، لیکن ایک حدیث بھی ہمیں ایسی نہیں ملتی، ایسا قول نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو، صحابہ کو ان کے خلاف مشتعل کیا ہو اور کہا ہو کہ تم اس کے خلاف کیوں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ ایسا ظرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ اعلیٰ ظرفی ہے اور یہ حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے، مستقبل میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، کامیاب ہونا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے پیروکاروں کی، وابستگان کی، ورکروں کی اگر جو انرجی ہے اگر آپ اس میں ویسٹ کر دیں گے، ٹکراؤ میں، تصادم میں اور کنفرنٹیشن میں، تو پھر وہ جو معاشرے کے تعمیری کام ہوتے ہیں وہ پھر رہ جاتے ہیں، جو مثبت کام ہوتے ہیں، اصلاح کے کام ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا فوکس کیا۔ اگر وقت ہو تو میں ایک مثال یہاں پر پیش کرتا ہوں کہ کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑا، یعنی محمد کی جگہ مزمم کہتے تھے۔ مزمم کا مطلب ہوتا ہے جس کی مذمت کی جائے، اور محمد جس کی تعریف، بے حد تعریف کی جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک فطری بات تھی کہ صحابہ میں ایک رد عمل پیدا ہونا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بوم کو ڈیفیوز کیا، کس طرح اس کو ختم کیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، تمہیں اس بات پہ حیرانی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے ان کے حملوں سے، ان کی لعنتوں سے اور ان کی ملامتوں سے مجھے محفوظ کر لیا؟ اس لیے کہ یہ جس کو برا کہتے ہیں وہ مزمم ہے اور میں محمد ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے نا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین غصے میں آتے، لڑتے، بولتے، مقابلہ کرتے، کیا ہوتا؟ وہ جو تبلیغ کا کام، دین کا کام اور معاشرے کی اصلاح کا کام تھا وہ تو ایک طرف رہ جاتا، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ تو یہ بنیادی بات ہے ایک راہبر اور رہنما کی کہ وہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو رد عمل سے، ریٹیلیشن سے بچا کر ان کو معاشرے کی تعمیر پر لگا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو کوالٹی ہے نا، یہ ہمیں کمال پہ نظر آتی ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو نہ صرف فالو کر لیا جائے، سیکھ لیا جائے، تو ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کو بلڈ کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ صرف یعنی کہ سیاستدان ہی نہیں، حکمران ہی نہیں، بلکہ جو باپ ہے، جو ماں ہے، جو دوست ہے، جو ہمسایہ ہے، تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی کسی شعبے سے تعلق ہے، وہ اگر اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لے، بجائے اس کے کہ وہ اس اذیت میں ہی رہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ جو اس کے پاس ہے وہ معاشرے کو ڈیلیور کرے، معاشرے کو دے۔ اور آپ نے بڑی زبردستی بات کی کہ صرف سیاستدان یا حکمران ہی نہیں بلکہ یہ تربیت کا حصہ ہو جانا چاہیے۔ وہ تربیت چاہے درسگاہ میں ہو رہی ہے، گھروں میں ہو رہی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کہیں کسی کاروباری جگہ پر ہو رہی ہے۔ اب یہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی اور رہبری کی، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے، تو دنیا کی سب سے بڑی تحریک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی کہ اسلام کا جھنڈا سربلند کیا، اور جب انہوں نے شروع کیا تو وہ اکیلے تھے، اور پھر جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے چلے گئے۔ اس پورے راستے میں، اس پورے سفر میں بہت کچھ سیکھنے کو تو ملتا ہے، لیکن وہ چیدہ پوائنٹس جو ہم اگر سیکھ لیں تو زندگی بن جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مستقل مزاجی، ڈٹرمینیشن۔ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی منزل تو بالکل واضح تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے اور اپنی رہنمائی کے ذریعے سے پیغمبر کا راستہ بالکل واضح کر دیا کہ بھئی یہ منزل ہے، یہ مقصد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقل مزاجی کا معاملہ، ڈٹرمینیشن، آپ کچھ بھی طے کریں بس پھر آپ اس پر چل پڑیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اس آپ نے تحریک کا لفظ استعمال کیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری جو تبلیغی اور دینی مساعی ہیں، آپ کی کوششیں ہیں دین کو پھیلانے کی، آپ اس میں دیکھیے کہ کہیں پر بھی تشدد نظر نہیں آتا، شدت پسندی نظر نہیں آتی۔ کوئی آ کر لڑا، جنگ کی، جیسے غزوہ بدر میں کفار ہی آئے تھے میدان بدر میں، احد میں آپ دیکھیں میدان احد میں کفاری آئے تھے، غزوہ خندق میں آپ دیکھیے کفاری آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر خود
کسی پر حملہ نہیں کیا اور کسی کو پہل کبھی نہیں کی، یعنی یہ بھی ایک امن کا، ایک صلح کا ایک میسیج اور پیغام تھا۔ دوسری بات تو یہ ہوگی کہ شدت پسندی نہیں، تشدد نہیں۔ اچھا، تیسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ افراد سازی، کردار سازی، جس پہ ہم نے تھوڑی سی پہلے بات کی ہے۔ یعنی جب ہم ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد دیے تھے، افراد وہ مہیا کیے تھے، افراد نے پھر نظام دیا تھا۔ اسلام کا یہ طریقہ ہے، اسلام نظام نہیں دیتا آپ کو، یہ نہیں کہتا کہ یوں یہ جمہوریت ہے، یہ آمریت بادشاہت ہے، یہ فلاں نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ نہیں اسلام۔ اسلام لوگ ایسے تیار کرتا ہے کہ جو پھر اس معاشرت میں اور اس کلچر میں، اس ثقافت میں، اس تہذیب میں پھر وہ ایک بہترین نظام سامنے لاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آج ہم دنیا کتنی ترقی کر کے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن آپ آج سے 1500 سال پہلے دیکھیے کہ وہ ایک قبائلی نظام تھا، ایک سسٹم تھا۔ یعنی وہاں پر کوئی اسمبلیاں تو نہیں تھی، کوئی بڑے ادارے تو نہیں تھے، یونیورسٹیز تو نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو تیار کیا تھا۔ یہ ایک چوتھی بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد سازی کی، اور یہی افراد سازی ہی تھی کہ جس کی بنیاد پر پھر آپ آگے لے کر چلے تھے۔ بالکل، جس میں آج کل کے دور میں اکثر لوگ سجیسٹ بھی کرتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس ہوں جو سسٹم کو، معاشرے کو اور ابھی کے حالات کو سمجھیں اور پھر وہ سسٹم ڈیولپ کریں۔ ٹیکنوکریٹ تو دوسری طرح کی اصطلاح ہو جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک چیز ایسے آ جاتی ہے کہ لوگ بیسیکلی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جن میں یہ تمام خصوصیات اور صلاحیتیں ہوں جو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سسٹم ڈیولپ کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مومن جو ہے وہ اپنے حالات سے بے خبر نہیں ہوتا، عصری تقاضوں سے۔ تو مومن دو چیزوں سے بنتا ہے، صالحیت اور کردار اور تقوی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ زمانے پر نظر بھی ہے، یہ دو چیزیں، دین اور دنیا ساتھ ساتھ۔ بالکل، ہمارے رسول صاحب یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، دوبارہ حاصل۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے ہمیشہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے۔ فیوریٹ ٹاپک میرا اس لیے ہے کہ آپ نظر ثانی کرتے ہیں اپنے ایکشنز کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، کہ ہم اس پورے راستے میں کہاں کھڑے ہیں اور کہاں آگے جانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات ہو رہی ہو تو درود و سلام تو ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہوتا ہے، اور جتنا سیکھ سکیں وہ کم ہے۔ امانت رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے ایک سسٹم ڈیولپمنٹ کی۔ آج جو ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں بحیثیت مسلمان، ہم چاہے لیڈر ہیں، آپ پولیٹیشین کہہ لیجئے، چاہے کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں یہ سیکھ، یہ تعلیمات؟ دیکھیے، ایک تو بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے تقاضوں اور چیلنجز کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی کچھ وقت میں نے ترکی میں گزارا، ہفتہ 10 دن پہلے میں آیا، تو میں اسلامی دنیا سب ہمارے جیسے نہیں ہیں، بہت مختلف ہیں۔ دنیا مسلمانوں کی دنیا ہو یا غیر مسلموں کی دنیا ہو، یورپ تو ہم سے بہت آگے ہے، لیکن مسلم دنیا میں بھی کئی ممالک ایسے ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں، جیسے ملائیشیا ہے، ترکی ہے، کسی حد تک انڈونیشیا ہے، ہم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم تو بہت ہی پیچھے رہ گئے نا۔ تو ہمیں جو چاہیے، جو بنیادی بات ہے، جیسے میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن اپنے حالات سے واقف ہوتا ہے، عصری تقاضوں سے واقف ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، مثال کے طور پر آپ کا اگر میڈیا کی لائن ہے تو آپ کے یہاں ریفریشر کورسز ہوتے ہیں نا، کہ آپ اپنے جو اینکرز ہیں، اناؤنسرز ہیں، یا اپنے کوئی بھی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو سیکھ لیں، وہ نئے سے نئے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم ٹھہر گئے ہیں، ہم میں جمود اور تعطل آ گیا ہے۔ ہم جس شعبے میں بھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے جو سیکھ لیا، جو کر لیا، بس یہ انتہا ہو گئی اور یہی کمال ہے۔ ہمیں اس بات کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر بحیثیت مسلمان کے یا پاکستانی کے آپ کہہ لیجئے کہ ہم پہ ایک تو اخلاقی اور علمی زوال ہے،
اور وہ اخلاقی تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اخلاقی اور علمی صبر اور اخلاق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس میں سے آتا ہے، وہ ہماری ذات سے نکلتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں یہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے قریب ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اپنی عادات کو بہتر کرے۔ یہ سب سے بڑی بنیادی بات ہے۔ مذہب کی جو ملمہ کاری ہے، جو ظاہراً ہم اپنے آپ کو مذہبی دکھاتے ہیں، اسلام کو، خدا کو، رسول کو ہمارے اس مذہب کی ملمہ کاری سے کوئی بھی غرض نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے باطن کو بدلو، اپنے اخلاق کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو۔ تمہاری نمازیں وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہوں، تزکیہ کی بنیاد پر ہوں، اس بنیاد پر نہ ہوں کہ تم لوگوں کو دکھاؤ کہ ہم بڑے نمازی اور بڑے حاجی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی زندگی کا جو پہلو ہے وہ ہم مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستانیوں کو، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن کیسے؟ آپ دیکھیں کہ حالات، اب آپ بار بار حالات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ابھی بھی حالات ایسے ہیں، بے صبری ہو گئی ہے، ایجیٹیشن اتنی بڑھ گئی ہے، ڈپریشن بڑھ گیا ہے، فرسٹریشن ہے، وہ کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ غالب ہمارے اخلاق کے اوپر آتے ہیں، اچھے طریقے سے بات کرنے کے اوپر آتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو شدت پسندی ہوتی ہے وہ 4-5-6% سے زیادہ نہیں ہوتی ملک میں، اور باقی جو 94-95% ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی شدت سے، تشدد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ریاستوں کا، حکومتوں کا اور معاشروں کا اور دانشوروں کا، علماء کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان 95-96 لوگوں کو فوکس کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ ریاست اور حکومت اپنے ذرائع اور وسائل ان کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر لگا دیتی ہے۔ یہ جب ہمارے معاشرے میں کام ہوگا، جو آپ جس انتشار کی بات کر رہی ہیں اور پستی اور گراوٹ کی بات کر رہی ہیں، وہ در حقیقت اس وجہ سے ہے۔ ہم ایک بھیڑ چال ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں ایک ہجوم ہے، اور ہمارے ہاں ایک مجمع ہے۔ ہماری ایک سوچ نہیں ہے کہ جو ایک حکومت اور ریاست اور دانشور اور علماء اور ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے وہ جو فوکس کرتا ہے معاشرے کو، بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس طرح کا کام نہیں ہو رہا کہ ہم باقاعدہ طور پر لوگوں کی تربیت اور تعلیم کا ہم انتظام کریں۔ مثال کے طور پر چھوٹا سا آپ ایک مسجد کو آپ دیکھ لیجئے، جو ممبر ہمارا ہے، آپ جا کر ذرا سروے کر لیجئے، کیمرہ لے جائیے، آپ ذرا سنیے وہ کیا باتیں بیان کرتے ہیں۔ وہاں پر کوئی اخلاق کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کردار کی بات نہیں ہو رہی، کوئی معاشرت کی بات نہیں ہو رہی، کوئی حقوق و فرائض کا ذکر نہیں ہو رہا۔ وہی گھسی پیٹی بحثیں جو ہمارے ہاں شروع ہوئی زوال کے زمانے میں، بس وہی ابھی تک چل رہی ہیں۔ سقوط بغداد کے دور میں بیسیکلی معاشرے کو دوبارہ سے تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ ساری جو اکائیاں ہیں، جو بڑی اکائیاں ہیں، جو راہبر رہنما ہیں معاشرے کے، ایلیٹ ہیں جو معاشرے کی، در حقیقت وہ اس بات پر فوکس کرے اور اپنے وسائل کو اس کام پر لگائے۔ بالکل ٹھیک ہے امانت رسول صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بڑے کی پوائنٹس ہیں آپ نے پن پوائنٹ کیے ہیں، جو ہمیں نہ صرف سیکھنے کے بلکہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اپنی ذات میں وہ کہاں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کا امپیکٹ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر کیا ڈال سکتے ہیں۔ بار بار ریاست کا ذکر ہو رہا ہے، اور ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے ریاست مدینہ کا ذکر بہت زیادہ سنا ہے۔ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد کہ اصل ریاست مدینہ کیا تھی، کیا اصول تھے وہاں پر، کس طرح سے سیکھ دی گئی وہاں پر، اور جو فرداً تربیت کا آپ نے ذکر کیا وہ کس طرح سے ہوئی وہاں پر، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ٹاپک جو آج ہم بناب سرکار میں ڈسکس کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رہنما، بطور رہبر، بطور حکمران، اور پھر ریاست مدینہ کس طرح سے قائم ہوئی،
اس کا سسٹم، اس کا نظام، کیسے معاشرے میں تفریق ختم ہوئی اور ایک بہتر معاشرے نے جنم لیا. اور آج ہر مسلمان یہ خواب دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اگر ریاست مدینہ کے اس سسٹم کے تحت اپنی زندگی گزارے تو شاید حالات، واقعات بہتر ہو جائیں، ہمارا سسٹم بہتر ہو جائے. لیکن اصل ریاست مدینہ ہے کیا تھی؟ بات دعوے بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اس کے ستون رکھے، کس طرح سے اس کو اسٹیبلش کیا، اس پر ہم بات کریں گے. مفتی احمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم سر. عید میلاد النبی بہت بہت مبارک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر ہو تو ہم درود و سلام تو کرتے ہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ تعلیمات اور سیکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ کبھی رکنا نہیں چاہیے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک، ہر کوئی، ہر سیاستدان، حکمران، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گی، ریاست مدینہ کا ذکر کرتا ہے. اور ہر مسلمان کی خواہش بھی ہے کہ وہ کہیں ریاست مدینہ کے سسٹم کے تحت اگر زندگی گزار لے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں. کیا ہے وہ اصل ریاست مدینہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے. آج کل ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی ریاست مدینہ کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن حقیقی ریاست مدینہ کیا تھی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم کسی کو زمین میں سلطنت، حکمرانی، بادشاہت عطا کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا کام اقام الصلاۃ، نماز کا نظام کو قائم کرنا. یہ ریاست مدینہ کے منشور میں سے ایک ہی منشور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تو آپ نے جمعے کے لیے ایک مسجد کا قیام کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حاکم کو چاہیے اگر وہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے تقاضوں کے مطابق اس کو عمل بھی کرنا چاہیے. بے شک. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو ریاست مدینہ کا تصور تھا، آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہر حاکم دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کی عملی زندگی میں کوتاہی ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں کسی غریب کی تذلیل نہیں ہوتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ میں کسی کی عزت کو نہیں اچھالا جاتا تھا. ریاست مدینہ کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے. لیکن آج کل جو ہمارا سسٹم ہے کسی کی عزت کو اچھالنا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی کی عزت کو اچھالتا ہے اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی جب تک اللہ اس کو رسوا نہ کر دے. اس لیے ریاست مدینہ کا جو تصور ہے وہ ہے انسانیت کے حقوق. یہ صرف مسلمانوں کے نہیں، انسانیت کے حقوق کا خیال، حقوق العباد. جی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا، اب دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو سیاسی نظام تھا، قربان جائیں، آپ نے مذاکرات سے حل کیا، مصالحت سے، امن سے. اس سے معلوم ہوا اگر ریاست مدینہ کا نظام آپ چاہتے ہیں تو ہر مسئلے کا حل فرقہ واریت میں نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل توڑ پھوڑ میں نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل امن اور مذاکرات کے ساتھ ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. اپنے بڑے سے بڑے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، ایک اوس کا تھا، ایک خزرج کا تھا، اور وہاں یہودیت کا وہ غالب نہیں تھے، مغلوب تھے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش فرمائی. اب اس کو بزدلی سے نعوذ باللہ تعبیر کرنا یہ حماقت ہے. اس سے معلوم ہوا اسلام میں مسلمان نہیں، اسلام میں انسانیت کے خون کا کتنا خیال رکھا گیا. کہیں کافروں کا، کہیں مسلمانوں کا خون نہ بہا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں یہ کر کے دکھایا. بے شک بے شک. تو اور دوسری بات یہ ہے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ میں غلاموں کا بھی بڑا خیال تھا، اپنے ماتحتوں کا بھی بڑا خیال تھا. مجھے حدیث یاد آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کسی کام کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ انس ابھی واپس آئیں گے، لیکن انس واپس نہیں آئے. وہاں بچے مدینہ میں کھیل رہے تھے، انس انہی کے ساتھ مشغول ہو گئے. امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انتظار کرتے کرتے خود اس کام کے لیے تشریف لے گئے. دیکھا انس بچوں میں کھڑا ہوا ہے. امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اخلاق پہ قربان جائیں، آپ نے انس کو پیچھے سے آ کر ان کی آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھے. فقال یا انیس، یہ محبت کا جملہ ہے کہ بیٹا تجھے میرے کام کے لیے بھیجا، چل تو بچوں کے ساتھ کھیل، میں اپنا کام خود کر کے آتا ہوں. یہ ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا. حضرت انس ہی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 مہینے نہیں 10 سال میں نے خدمت کی. اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا لیما فعلت یا انس، اے انس یہ کام تو نے کیوں کیا، اے انس یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ ہے اچھے اخلاق. ہمارے ہاں دیندار بھی ہوگا، حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرے گا، ریاست مدینہ کا دعویٰ بھی کرے گا، لیکن اگر ملازم اس کی فطرت کے خلاف، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے. بے شک یہ ایسا نہیں. مفتی صاحب آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات اور اخلاق کی بات جو کی آپ نے کہ ایک اہم ستون ریاست مدینہ کا اخلاق بھی ہے، تربیت بھی ہے، انصاف ہے، معاشرے کی تفریق کا خاتمہ ہے. لیکن وہیں پر آپ لیڈر سے لے کر، یہاں کے حکمران سے لے کر ایک عام آدمی تک دیکھیے، نفسا نفسی کا وہ عالم ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. حکمران ہیں تو وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، اپنے فالوورز کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں اس ایجنڈے کے اوپر. مخالفین کے ساتھ بیٹھنا تو دور کنار، وہ الزام تراشی اور بہتان بازی اس قدر عروج پر ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہمیں سکھائیں، انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ بدقسمتی سے وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہیں. ہم نے ایک نیا ہی اسلام پیدا کر لیا ہے جس میں سب نے اپنی اپنی ایگریشن، ایجیٹیشن، فرسٹریشن نکالنی ہے، اپنا الو سیدھا رکھنا ہے. باقی دنیا کہاں جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی سروکار نہیں. آپ نے اچھا سوال کیا. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تقریباً 70% پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. بالکل. لیکن ہماری وہ بہنیں جن کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے ان کی تعداد تقریباً 8 لاکھ خواتین ہیں. وجہ اس کے کہ یہ موقع تھا ہم اپنی سیاست کو پسے پش ڈال کر سب ایک ہو کر، میں حکومت والوں سے بھی التماس کرتا ہوں اور اپنے عمران خان صاحب سے بھی التماس کروں گا، سب سے، آپ کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس وقت ایک ہو کر دیکھو کافر ہماری مدد کے لیے، ان مسلمانوں کی مدد کے لیے متحرک ہو چکے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے
ہمارے ملک کے پاکستان کے حکمران ایک نہیں ہو رہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایسا نہ کرو. اور دوسری جو بات، اختلاف ضرور ہو، سیاسی اختلاف، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس میں کسی کی عزت کو اچھالنا اور کسی کی تذلیل کرنا، یہ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. یہ ریاست مدینہ کے تقاضوں کے 100% خلاف ہے، 100% خلاف ہے. اس لیے سب کو مل کر ایک ایجنڈے کی طرف جمع ہو جانا چاہیے. وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اور ریاست مدینہ کے تقاضے کہ سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر آج ہمارے حکمرانوں کو انسانیت کی، مسلمانوں کی فکر کرنی چاہیے. اللہ ان کو یہ صحیح سمجھ عطا فرما دے. بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے تمام لیڈرز، تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لیڈرز، اگر ہم کسی ایک کو پن پوائنٹ نہ بھی کریں تب بھی، کہ آپ ایک ایسا ایجنڈا جس میں انسانیت کی فلاح ہے، کیونکہ دین اسلام بھی پہلے حقوق العباد کی تلقین کرتا ہے اور پھر حقوق اللہ کا سوال کیا جائے گا، یہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہو جائیں، آپ کو کمی کہاں نظر آتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت جگہوں پر بولا جاتا ہے، بہت سے پولیٹیکل جلسوں میں ہم نے سنا بھی ہے کس طرح سے وہ بتایا جاتا ہے اپنے پیروکاروں کو. لیکن وہیں پر پھر وہی بات کہ جو کور ہے، جو اصل بیس ہے ریاست مدینہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسٹم کی، وہ انفارچونیٹلی نظر نہیں آتی. وہ چاہے اخلاقی لحاظ سے ہو، عملی لحاظ سے ہو، حسن اخلاق کے حوالے سے ہو. پہلی بات تو یہ ہے، مجھے یہاں ایک حدیث یاد آ گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص عہدے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے. آج ہر حدیث مبارک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی عہدے کو طلب کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے. آج ہمارے سارے حکمران عہدے کی خاطر پیسے لگاتے ہیں، حلال حرام میں اس کی تمیز ختم کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اس ملک میں انتشار ہے. لیکن آپ کے پروگرام کے واسطے سے میں اپنی عوام کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، رب کعبہ کی قسم، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اس کو توڑنے والے ختم ہو جائیں گے. یہ ملک انشاءاللہ تا قیام قیامت باقی رہے گا. لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس کے جوڑنے کے اندر، اس کی فلاح کے اندر اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ لوگ ناکام ہوں گے جو اپنے عہدے کی خاطر اس ملک کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ان کو کبھی بھی اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں. بے شک بے شک. بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آپ نے پورے ٹاپک کو آج کے سینیریو کے سامنے رکھتے ہوئے عید میلاد النبی کے موقع پر نہ صرف خوشخبری اور ایک بہترین بات کی کہ پاکستان کو توڑنے والے ناکام ہو جائیں گے، لیکن پاکستان ہمیشہ تا قیامت زندہ رہے گا، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ نے جو سنائی کہ اگر کوئی عہدہ تلاش کرتا ہے اور اسے عہدے کی ڈیمانڈ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے. پھر ہم سب عوام بحیثیت عوام اللہ تعالیٰ سے ہی صرف امید لگا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کی اپیل کر سکتے ہیں. اور کوئی نہیں ہے جو آپ کو اوپر لے کر جائے گا، آپ کی مدد کرے گا. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رازق بھی ہے اور جو ہم سب کو سلامتی بھی دے گا. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.